प्रोग्राम एग्जैक्ट पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद नदीम। हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं जनाब आमिर उस्मान, मुमताज़ दानिशवर, तजज़िया निगार और कॉलम निगार। आज हम उनसे पूछते हैं कि गुज़िश्ता दिनों लंदन में जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने बड़े फ़खरिया अंदाज से और बड़े फातहाना अंदाज से ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुर्खरू हो गया। लंदन की एक अदालत ने चंद दिन पहले एक फ़ैसला दिया। उस फैसले की रिएक्शन में एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मियाँ साहब आप इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। तो जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुर्खरू हो गया। तो जनाब आमिर साहब इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जी, इस तरह है कि लंदन हाई कोर्ट में एक कंपनी है ब्रॉडशीट रिकवरी कंपनी है। हाँ जी। उसने एक अपील दायर कर रखी थी और फ्रीक उसमें था पाकिस्तान का नैब। ठीक। उसने लंदन हाई कोर्ट से इस्तदा की कि जनाब नैब कोर्ट जो है उसने और हुकूमत पाकिस्तान ने लंदन अथॉरिटीज़ से ये मुतालबा कर रखा है कि जो मुतनाज़ा फ्लैट्स हैं मियाँ साहब के एवन फील्ड में वो मांग लिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने जी कि वो हमें दे दें। तो जनाब हमारे पैसे जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत ने नैब ने देने, हमारे साथ एग्रीमेंट करके तोड़ा हुआ है उन्होंने। हाँ जी। तो जनाब वो फ्लैट उनको ना दें, वो फ्लैट मुकदमे की कार्रवाई का हिस्सा बना दें। हाँ जी। और वो हमें दे दें, वो उसमें से पैसे हम अपने पूरे कर लेंगे। सुना है कि वो तो फ्लैट लंदन के बहुत महंगे इलाके में है जहां आम वहां के जो रहायशी हैं वो भी खरीद नहीं सकते। जी बिल्कुल, नाजरीन को हम बताते चलें कि लंदन जो है पता है आपको दुनिया का महंगा तरीन शहर है। हाँ जी। और उसका एक ज़िला है मेफेयर। अच्छा। लंदन का फिर सबसे अमीर ज़िला मेफेयर। जी। मेफेयर में बड़ा मशहूर हाइड पार्क, तारीखी पार्क है हाइड पार्क। हाइड पार्क के नज़दीक इनका एवन फील्ड में इनके फ्लैट्स हैं 16A 17A ये 4 फ्लैट्स हैं। ठीक हो गया मियाँ बरादरान के। और नहीं ये फ्लैट ये 2-2 4-4 कमरों के हैं या ये क्या है, इसकी तरह थोड़ी सी तफसील हो जाए। जी बिल्कुल, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं हमारे और हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो आमतौर पे हमारे सादा लोग जी फ्लैट से गुमान खांदा तो लांदा भी तो है, वो फ्लैट से गुमान हो सकता है 2-4 कमरों का 5 कमरों का। कमरे का मस्कीन आदमी जो फ्लैट ले लेता है, जो घर नहीं बना सकता सारी जिंदगी फ्लैट ले लेता है, तो वो फ्लैट के नाम से शायद वो हम ये बताते चलें कि जनाब इन फ्लैट्स की पहले तो कीमत बता देना आप। हाँ जी। हाँ जी। पाकिस्तानी कम से कम 5 अरब से जायद। सिर्फ 5 अरब? सिर्फ 5 अरब। अच्छा जी। ये फ्लैट्स जनाब अपार्टमेंट्स इनको कह लें, ये इंतहाई पुरताइश लग्जरी फ्लैट्स हैं जिनमें दुनिया की हर सहूलत मैसर है। ठीक हो गया। और आप इनको छोटे महल कह लें। ठीक हो गया। अब ये आए कहाँ से, इनका जिक्र पहली बार कब सुना गया आपको पता है? पनामा। हाँ जी। पनामा लीक्स एक तारीखी काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सारी दुनिया से डाटा लेकर जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई थी और जिन लोगों ने अपने मुल्कों से माल जो था वो गैर कानूनी तौर पर आमदन से ज़ायद असासे जो थे वो बना रखे थे। हाँ जी। उसमें जनाब नाम आ गया मियाँ साहब का कि मियाँ नवाज शरीफ के 4 फ्लैट्स हैं एवन फील्ड में। अब उस पर बड़ी लेदे हुई, रेफरेंस जो थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब ने फाइल की अदालत में। हाँ जी। अजीजिया, हाँ जी, हिल मेटल, हाँ जी, फ्लैगशिप रेफरेंस, हाँ जी, और चौथा था एवन फील्ड रेफरेंस। ठीक हो गया। इसमें जनाब मुअज़्ज़ज़ जज जो थे बशीर साहब, हाँ जी, उन्होंने मियाँ साहब जो थे उनको ये फ्लैट्स का सारा उस पर पेशी चली, GIT पता बनाई गई थी। हाँ जी, और GIT ने हकायक जाके सामने रख दिए थे और ये साबित किया था कि ये ओनरशिप मियाँ साहब की है। इसमें पता है आपको इनके बयान असेंबली में कुछ थे, बल्कि उन्होंने तो जनाब ये थे वज़राए। हाँ जी, ये तो वज़राए तो ठीक है। मरियम नवाज साहिबा ने सिरे से इनकार किया कि मेरे है ही नहीं। रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट ये आई थी कि सऊदी अरब में पेपर मिल फरोख्त करके हमने इस कीमत से वो फ्लैट्स वहाँ पे खरीदे थे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इस पे काम चला आगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी जो साहबजादी हैं उनको सज़ा सुनाई गई एक और केस में अदालत ने, जिसमें 10 साल कैद नवाज शरीफ साहब को और 1 साल तावन ना करने पर मुकदमे में 11 साल। हाँ जी। और मरियम नवाज को 8 साल। हाँ जी। कैप्टन सफदर को 1 साल। और इसी तरह इनको £1 मिलियन जो थे जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। ठीक हो गया। अब जनाब नैब के जो अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज हैं बशीर साहब, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इनके जो फ्लैट्स हैं वो जब्त कर लिए जाएं। ठीक है। बहक़ सरकार जब्त कर। हाँ जी।
اب جناب براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے، سننے والوں کو بتاتے چلیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ براڈ شیٹ کیا ہے. جناب پرویز مشرف صاحب، ہاں جی، پتہ ہے آپ کو احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے؟ جی جی. اور انہوں نے کہا تھا کڑا احتساب ہوگا. سن 2000 میں جنرل پرویز مشرف نے برطانیہ کی ایک کمپنی ہے براڈ شیٹ ریکوری کمپنی، ٹھیک ہو گیا. بنیادی طور پر اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹیکس کے معاملات، بینکوں کے معاملات، روپے کی جو مالی معاملات، ٹرانزیکشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم جناب آپ کو اثاثہ جات کا کھوج لگا کے دیتے ہیں. جی. شروع میں صرف یہ طے تھا کہ زرداری، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، ہاں جی، ان کا وہ ساری تحقیق کر کے حکومت پاکستان کو ان کو بتائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن بعد میں براڈ شیٹ کمپنی کو لسٹ دے دی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے 200 بندوں کی، زندہ باد، مختلف پاکستان، موٹے مگر مچھو 200. ہاں جی. اب وہ پریشان ہو گئے، اور ابھی کچھ دن پہلے نا جی ایک معروف صحافی ہیں پاکستانی، ان کے ساتھ انٹرویو اس براڈ شیٹ کے جو سی او ہیں نا، ہاں جی، ان کا آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم نے پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ ہم سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ آپ کا 200 تو اس میں سیاستدان بھی شامل ہے. ہاں جی. تو اتنی لمبی لسٹ سے ہمارا کام گڑبڑ ہوگا. اور ایسے ہی ہوا، وہ کام گڑبڑ شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں جناب کہ کیا ہوا، اچانک جب تک جنرل امجد جو تھے وہ نیب کے چیئرمین تھے جی، تب تک ہمارے ساتھ تعاون پورا ہوتا رہا. ٹھیک ہو گیا. جب ان کو تبدیل کر دیا گیا اچانک تو پھر ادھر بھی تبدیلی آ گئی. ہاں جی. براڈ شیٹ کے سی او کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پرویز مشرف صاحب سے سوال کیا کہ جناب یہ کیا، آپ نے خود ہی تو سانو اس کمل آیا سی سے، تو آپ پیچھے ہٹ دیو پہ. ہاں جی. ایک ہی ہے، پرویز مشرف صاحب کا اس وقت تک این آر او ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ الیکشن کروائیں، ہم نے ملک میں الیکشن کروا دیے ہیں، جس کے نتیجے میں سارے چور پھر اسمبلی میں آ گئے. یہ پرویز مشرف کی سٹیٹمنٹ تھی اس براڈ شیٹ کمپنی کے سی او کو. ٹھیک ہو گیا. اب وہ سی او صاحب کہتے ہیں جناب کہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں کس طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں، انکوائریاں بدلی جاتی ہیں، سارے بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک ایگریمنٹ باقاعدہ سائن کروا لیا تھا. ٹھیک ہو، کچھ بھی ہو جائے گا، ہاں جی، یہ اینو توڑ جاڑنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے 2003 میں نیب جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے معاہدے سے. ہاں جی. بہانے چار جو کچھ بھی، ٹھیک ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے. اب جناب 17 سال سے ہمارا ان کا پھڈا چل رہا تھا عدالتوں میں، نیب کا اور براڈ شیٹ کمپنی کا. ہاں جی. وہ کمپنی عدالت میں گئی، برطانیہ کی عدالت میں. اس نے کہا جی کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو پینلٹی ڈالیں، ان سے ہمارے پیسے لے کے دیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستانی نیب جو ہے یہ اپیل میں چلا گیا. ہاں جی. اپیل دائر کر دی، اپیل ان کے خلاف چلی گئی. ٹھیک ہے. اب اسی دسمبر جو گزرا ہے 2020، 17 دسمبر کو فیصلہ آ گیا ہاں جی اس کورٹ کا، وہ ہمارے خلاف تھا، نیب کے خلاف تھا جی، جس میں عدالت نے فیصلہ کیا کہ جناب آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اپنے عہد سے مکرے ہیں، آپ ڈیفالٹر ہیں، آپ براڈ شیٹ کمپنی کو پے کریں. 31 دسمبر ڈیڈ لائن دے دی تھی. ٹھیک ہو یہ جو گزری ہے فوری. اور وہ رقم پتہ کتنی تھی؟ 4.5 ارب. صرف 4.5 ارب صرف پاکستانی روپے. ٹھیک ہو گیا. 4.5 ارب. یہ کس کی؟ میرے آپ کے بچوں کا مستقبل تھا. ٹھیک ہو، خون پسینے کی ٹیکس پیئرز کی کمائی. تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ میاں صاحب کیسے سرخرو ہو گئے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں جی. ناظرین کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پورا بتا دیں تاکہ بات سمجھ آ جائے ہوا کیا. 31 دسمبر کو جناب حکومت پاکستان نے وہ جرمانے کی رقم پینلٹی کی ادا کر دی براڈ شیٹ کمپنی کو. ظاہر ہے. اب اصلی سوال آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، میاں صاحب کیسے سرخرو ہوئے؟ ہاں جی. براڈ شیٹ کمپنی نے لندن کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں ایک درخواست دے رکھی تھی کہ جناب حکومت پاکستان نے برطانیہ سے وہ 4 فلیٹس مانگ لی ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو دیے جائیں کسٹڈی میں، کیونکہ عدالت کہہ چکی ہے ضبط کر لیے جائیں. تو ان کا کہنا تھا جی یہ ڈیفالٹر ہے ہمارے، تو یہ فلیٹ ادھر چلے جائیں گے، ان فلیٹس کو مقدمے کا حصہ بنا لیں کاروائی کا، عدالتی جو ہمارا آپ آلریڈی چل رہا تھا جرمانے کا، پینلٹی کا. تو یہ 4 فلیٹس ہمیں دے دیے جائیں براڈ شیٹ کمپنی کو، تاکہ کل کلاں کو اگر حکومت پاکستان ہماری رقم ادا نہیں کرتی تو ہم بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لیں. ٹھیک بات ہے. اس پر فیصلہ آیا ہے. لندن ہائی کورٹ نے وہ فلیٹ مقدمے کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا اور کہا جی نہیں، اس کا آپ کے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. سادے لفظوں میں اس پر اب میاں صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہم اللہ کی عدالت سے سرخرو ہو گئے، آج ہمیں عدالتوں نے سرخرو کر دیا.
خورشید صاحب بات یہ ہے کہ ہم فیصلے پڑھتے نہیں ہیں. نہیں میاں صاحب نے تو JIT کا فیصلہ بھی نہیں پڑھا تھا, مٹھائیاں بھی ان کا ترجمہ نہیں کرتے. ہاں جی. اب آپ واضح فرق دیکھ لیں. ہاں جی. اس عدالت نے, لنڈن ہائی کورٹ نے, صرف جو اپیل تھی نا براڈ شیٹ کمپنی کی کہ ہمیں یہ 4 فلیٹس دے دیے جائیں, وہ اپیل خارج کی ہے. میاں صاحب کو بریت کا پروانہ نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ فلیٹ ان کی جائز کمائی سے بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. کلیئر, ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, میاں صاحب کا بیان وائرل ہو گیا. ہاں جی. جو ایک بریگیڈ پتہ ہے دانشوروں کا, وہ آ گیا. انہوں نے کہا جی میاں صاحب ٹھیک ہے جی, یا اللہ یا رسول, نواز شریف بے قصور. ہاں جی. اس پہ براڈ شیٹ کمپنی کا جو CEO ہے, اور وہ جناب کوئی عام للو پنجو نہیں جے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہیڈ رہ چکا ہے ایکیڈیمکس کا, اور اس کا سبجیکٹ پتہ کیا ہے؟ ہاں جی. اسپیشلسٹ کس میں؟ ہیومن رائٹس کی قانون سازی میں, اینٹی کرپشن کی قانون سازی. ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک لیول کا بندہ, یعنی کہ وہ پٹواری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نے پاکستانی صحافی نے اسے لائیو لے لیا انٹرویو پہ. ہاں جی. کہ جناب اے کیوں ہے, میاں صاحب کہتے ہیں بری ہو گیا. ایون فیلڈ چو. ہاں جی. اس نے پھر پوری تاریخ کھول کے سامنے رکھ دی. اس نے کہا جی ایسا نہیں ہے, سرے سے نواز شریف غلط ہیں, جھوٹ بولتے. یعنی کہ یہ پاکستانی عدالتوں کے علاوہ ادھر سے بھی سرٹیفائیڈ ہے. سرٹیفائیڈ ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قصہ یہ تھا کہ ہم نے 4 فلیٹ مانگے تھے بطور گارنٹی کے, اپنی رقم ریکور کرنے کے. وہ ہماری خارج ہوگی اپیل, رقموں میں مل گئی. آگے وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سن 2012 میں نواز شریف صاحب کا ایک سو کالڈ بتیجا اچھا ہمارے پاس آیا. ہاں جی. اور اس نے کہا کہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ کھوج لگانا بند کر دیں ایون فیلڈ کا. اچھا. پیسے آفر کیے. بالکل. اور خورشید صاحب اس کمپنی کے CEO کا جواب سنیے گا ذرا ریکارڈ پر ہے. ہاں جی. اس نے کہا جی ہم نے نواز شریف صاحب کے سو کالڈ بتیجے بانجے کو جواب پتہ کیا دیا تھا؟ ہاں جی. کہ اب جو بھی ہوگا عدالت میں ہوگا. ہم یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے, ہم بدماشوں سے مذاکرات نہیں کرتے. زندہ باد. ٹھیک ہے, بہت بڑا جملہ ہے یہ. اور اس نے آخر میں CEO نے کہا ہے اپنے انٹرویو میں ہاں جی کہ اگر ہمارے آکسفورڈ کے دوست عمران خان بھی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, ہاں جی, ہاں جی, کہ اگر یہ چاہیں نا ابھی بھی تو اتنا کچھ ہے نواز شریف کے خلاف. ایون فیلڈ میں اس نے کہا کہ بہت مواد ہے. اگر دیکھیں نا, یہ تو نیب نے گند کیا نا, بیچ میں وہ سارا پیچھے ہٹ گئے کمپنی سے. ہاں جی. اس نے کہا کہ اگر آج حکومت پاکستان ڈیمانڈ کرے تو ہم ایون فیلڈ کا سکہ بند اور بہت کچھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جناب ان کا مزید یہ کہنا تھا ناظرین کہ صرف برطانیہ میں نہیں پوری دنیا میں نواز شریف کے اثاثے ہیں, اور وہ اثاثے بیانڈ انکم, ٹھیک ہے, آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں جن کے جائز ذرائع آپ ثابت نہیں کر پائے آج تک. ٹھیک ہے. تو جناب یہ قصہ کہانی تھی براڈ شیٹ کمپنی کی, اور یہ اس بریت کی جس پہ واوا کی گئی, بلے بلے کر دی گئی. اور خورشید صاحب اس میں چلیں, نواز شریف صاحب کی تو بات آ گئی کہ انہوں نے بریت کا دعویٰ کر دیا, جو جھوٹا نکلا, جو غلط نکلا, براڈ شیٹ کمپنی نے بھی بتا دیا. ہاں جی. میرا ایک ضمناً بیچ میں ایک سوال ہے, ہمارے اداروں کو بھی کوئی پوچھے گا؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے, پوچھا جانا چاہیے کہ نیب کے جتنے افسران ہیں ہاں جی جنہوں نے یہ گند کیا, ہاں جی, ان سے ریکوری کی جائے. بالکل اصولاً تو بنتا ہے. سرکاری خزانے سے کیوں غلطی آپ کریں, میں آپ کو اپنا وکیل کرتا ہوں جی, فرض کریں ہاں جی, آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے, آپ عدالت سے غلط بیانی کرتے ہیں, ہاں جی, آپ ڈنڈی مارتے ہیں, میں کیس ہار جاتا ہوں, مجھے پینلٹی پڑ جاتی ہے, کیوں؟ اصولاً تو آپ کو بھرنا چاہیے. اور یہ جو اربوں روپے گئے ہیں یہ تو ہیں ہی غریب عوام کے. اور اس کیس میں ایک اور بڑا بلنڈر ہوا ہے. ہاں جی. نیب نے برطانیہ میں اسی براڈ شیٹ کمپنی کو, ہاں جی, جو ان کی لٹیگیشن کافی عرصے سے 2003 اور 17 سال سے چل رہی, ایک دفعہ کیا کیا ہوا انہوں نے, شہزادوں نے 5 ملین پاؤنڈز جی اور غلطی سے جمع کرا دی اس کمپنی کو. 5 ملین پاؤنڈز غلطی سے جمع کر دی. یہ غلطی ہے یا غلطہ ہے, یہ کیا ہے؟ اور عوام کو کانو کان خبر نہیں. کیسے خبر ہوگی جدو چورا نال رلی ہوئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. خبر ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں 2021 شروع ہو گیا, نیریاں 'چ بیٹھے ہیں, بجلی شٹ ڈاؤن 2 دن ہو گئے ہیں, کیسا بدترین شٹ ڈاؤن. چلے اس پہ تفصیلی پروگرام کریں گے. آخری چلتے چلتے صرف بتانا, یہ باور کرانا مقصود تھا
کہ آپ دیکھیں ہوتا کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. پہلے جی بھر کے لوٹا, ہاں جی, کچھ وہ کیا کہتے تھے, تیری اداؤں نے لوٹا, کچھ تیری کیا مار گئی. ہاں جی, پہلے لوٹا جی بھر کے ہمیں حکمرانوں نے, ہاں جی, خزانے باہر منتقل کیے, پھر ان خزانوں کو پتہ چلانے کے لیے لوٹا. واہ واہ, غور کریں, ہاں جی, پہلے لوٹا, لوٹ کے خزانہ ملک سے باہر ٹرانسفر کیا, پھر جو ان کے بعد آئے پھر ان کا انہوں نے اس سراغ خزانے لگانے کا پتہ چلانے کے لیے لوٹا. واہ 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 واہ, لوٹتا کون رہا ہے؟ غریب عوام, ہر دور میں, ہر دور میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ غریب آدمی اگر کسی شریف آدمی کا کوئی 2000 روپیہ بجلی کا بل جو ہے وہ بقایا ہو جائے تو یہ آ جاتے ہیں سارے لے کے اس کو کاٹنے کے لیے, اور باقاعدہ پولیس ساتھ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو 5 ملین پاؤنڈ, جی غلطی سے, بہت, وہ بھی غلطی سے, یہ بہت بڑی رقم ہے. یہ اسی طرح یہ نا پتہ ہے کہ اکثر جو ہے یہ نکلتا کسی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے, فلودے والے, کلفے والے, پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے. اور یہ ویسے جب بھی نام آتا ہے کسی کا 400 ارب کے ساتھ, کسی کا 500 ارب روپے کے ساتھ, اور کسی کا پتہ نہیں اربوں روپے, یہ چھوٹی رقمیں میرا خیال ہے ان کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو غریب آدمی تو بیچارہ وہ دال روٹی کے لیے ترستا اور ترستا رہے گا. وہ ابھی آج میں سن رہا تھا ہارون الرشید جو ہیں, ہاں جی, وہ کہہ رہے تھے پروگرام میں, کہتے ہیں جو عام بندہ ہے نا, ہاں جی, وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتا ہے. ہاں جی, کہ میں نے آپ کو کام بولا, میں کہوں یار یاد نہیں رہا, بہانہ بنا دیا, ڈیوٹی پہ نہیں گیا, نوکری کا جھوٹ بول دیا. کچھ نہ کچھ. کہتے ہیں جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بھی اتنا بڑا بولتا ہے. ظفر اقبال نے کیا کہا تھا, جھوٹ بولا ہے ظفر تو اس پہ قائم بھی رہو, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو ناظرین, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں جو جتنا بڑا جھوٹا اور جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے, اور جو جتنا بڑا لیڈر اور جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ میرا سوال آپ سے.